बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम ए टू जी। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली ऐसी साजिशों के हवाले से जिनका आम आदमी को पता भी नहीं चलता, और पाकिस्तान के खिलाफ जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो अपने एजेंडे के तहत यहाँ पे सरगर्म रहती हैं और पाकिस्तान के अवाम को नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान की मैशत को नुकसान पहुंचाने के लिए और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां फैलाने के लिए मुख्तलिफ वायरस फैलाती हैं। और वो किस तरीके से होता है, इसकी बहुत सारी मिसालें माजी में भी मिलती रही हैं और इस वक्त भी ये सब कुछ पाकिस्तान में जारी है। आमतौर पे हम जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ दहशत गर्दी जो है उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाता है, जब पाकिस्तान पे कभी आबी जारियत की जाती है, कभी पाकिस्तान में पानी का बहरान पैदा किया जाता है। इस तरह के बहुत सारे इशूज तो हम डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो एक ज़रई मुल्क है, बुनियादी तौर पर हमारा जो इन्हिसार है वो हमारी ज़राअत पर है और हमारा जो ओढ़ना बिछोना है वो अक्सरियत का वो इस ज़राअत से वाबस्ता है। हमारे पास अल्लाह ताला ने सारे मौसम दिए हैं, सारी फसलें दी हैं और हमारे जो ज़मींदार हैं, जो किसान हैं, जो हारी हैं, वो इंतहाई मेहनती और जफाकश हैं और वो ज़मीन का सीना चीर कर सोना होती फसलें हमारे लिए तैयार करते हैं और वही फसलें ना सिर्फ हमारा पेट पालने के काम आती हैं, हमें खुद इन्हिसार पे की तरफ लेके जाती हैं, बल्कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दुनिया को एक्सपोर्ट भी करते हैं और हमारी चीज़ें ऐसी हैं कि दुनिया भर में पसंद की जाती हैं, चाहे वो हमारे फ्रूट्स हों या हमारे कपास हो या हमारे चावल हों, दुनिया भर में उनको सराहा जाता है। लेकिन अब इन सब चीज़ों के खिलाफ क्या साजिशें हो रही हैं, किस तरीके से इनको ख़राब किया जाता है, किस तरीके से इनके अंदर मिक्सिंग की जा रही है और कैसे पाकिस्तान की नेक नामी का बायस बनने वाली फसलों को इतना ख़राब व इतना बिगाड़ उनमें पैदा करने की एक साजिश की जा रही है कि खुद उसे खाने वाले पाकिस्तान के अंदर ही लोग जो हैं वो मसाइल का शिकार हो जाएं, बीमारियों का शिकार हो और फिर उसका फ़ायदा मुख्तलिफ मुल्क किस तरह उठाते हैं। उनकी जो रिसर्च होती है, उनकी जो मल्टी नेशनल कंपनियां होती हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान में आकर मार्केटिंग करती हैं, अपनी चीज़ें, अपनी मसनूआत बेचती हैं, किस तरीके से यहाँ से वो पैसा समेटती हैं, चाहे वो अद्वियात के नाम पर हो, चाहे वो केमिकल्स के नाम पर हो, चाहे वो बीजेस के नाम पर हो। तो इसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ खसूसी तौर पर शरीक हैं आज माहिर मैशत हैं शाहिदा बदालत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाई। डीन हैं CBM यूनिवर्सिटी में और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं साजिद अजीज़ साहब और शहजाद चुगताई साहब, दोनों सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगार हैं और खुलकर अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं शाहिदा बदालत साहिबा से। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई और इतने अहम मौजू के लिए आपने वक्त निकाला। पहले तो इसका हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाइए कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो होते हैं तो कैसे ये आइडेंटिफाई होती हैं चीज़ें, और जो लोग इन जो कुव्वतें इनमें मुलविस होती हैं वो किस तरीके से एक हिडन एजेंडे के तहत पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो सरगर्म रहती हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है जिसकी तरफ निशानदेही भी की जा रही है, इस पर मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बात करें कि मोनसेंटो के साथ जो अमरीकी कंपनी है, हुकूमत पंजाब या पाकिस्तान के अंदर क्या मुआहदे होने जा रहे हैं और ये क्या करना चाहते हैं? देखिए, जैसा आपने खुद कहा शुरू में कि कुछ साजिशें ऐसी हैं जो साफ पता चलती हैं कि पाकिस्तान पे जिस तरह से जंग मुसल्लत की गई और हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि मामला यहाँ तक ना जाए, मगर पाकिस्तान पे जंग आखिर मुसल्लत कर दी गई। और इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका साफ पता चलता है कि साजिशें हो रही हैं। पानी का जैसे आपने जिक्र किया, या पाकिस्तान को एक जंग की सूरत हाल में वो रखना, लॉ एंड ऑर्डर, टारगेट किलिंग्स करवाना, ये सब तो ऑब्वियस एजेंडा लगता है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको, जिसके लिए आपको बाकायदा तहकीक करना होती है और सोच विचार करना होता है। और मैं समझती हूँ कि हर एक के अगर आप होलिस्टिक पिक्चर हर एक के जहन में आ भी नहीं सकती है। आपको ज़रूरत इस चीज़ की है, ये जो पाकिस्तान पे इस वक्त जो मसाइल हैं और जो चैलेंजेस हैं, आपको इसका एक होलिस्टिक व्यू देखना है। और जो आपने बात की कि जो मुआहदा होने जा रहा है, तो ये है कि पंजाब हुकूमत मोनसेंटो के साथ एक मुआहदा करने जा रही है। अब पता नहीं साइन हो गया या नहीं, मुझे नहीं पता, मगर वो बीजों से मुताल्लिक मुआहदा है। और उसमें हालांकि पाकिस्तान खुद ज़रई मुल्क है और हमारे बीज जो हैं, कुदरती बीज, वो बहुत नायाब हैं और किसानों ने साल की तहकीक करके उन बीजों को वो किया है, मतलब वो दरियाफ्त किए हैं। मगर उन बीजों को छोड़ के ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज वेस्टर्न कंपनियों ने बनाए हैं और वो इनको बेचना चाहते हैं। मसला ये है कि उन मुल्कों में ये बीज बिक नहीं रहे हैं,
کیونکہ وہاں لوگ بہت اپنی صحت کے بہت پرواہ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان بیجوں کے کھانے سے انہوں نے تحقیق بھی بہت کرتے ہیں اور پتہ چلا ہے کہ بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ فرانس میں بہت، برازیل میں، ہندوستان میں بھی اس پہ بہت تحقیق ہوئی ہے اور پتہ چلا ہے کہ ان کو کھانے سے انہوں نے چوہوں پہ یہ تجربے کیے تھے اور جو میل روڈنٹس تھے ان کو جگر، معدے اور جلد کی بیماریاں ہو گئیں اور جو فیمیل روڈنٹس تھے ان کو ٹیومرز ہو گئے. تو یہ سارے حقائق اگر موجود ہیں، ریکارڈ پر ہیں، تو پھر حکومت پنجاب کے جو کنسرنز آفیشلز ہیں انہیں کیا ان ساری چیزوں کا ادراک نہیں ہے، یا وہ اس پہ جو ہے وہ چشم پوشی کر رہے ہیں، یا اس کے اندر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی بڑی کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے اور انڈر ہینڈ کوئی کمیشن ملنے والے ہیں؟ دیکھیے کمیشن تو ملے گا ڈیفینیٹلی، بہت یہ ریسورسفل کمپنیاں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں لیڈرشپ پوزیشنز پہ جو لوگ لائے جاتے ہیں وہ ان کو پاکستان سے اتنی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی ہے. ان کو وہ اپنے اقتدار کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے، اور ان میں سے بیشتر کا تعلق امریکہ سے اور برطانیہ سے بھی ہوتا ہے، مگر زیادہ تر امریکہ اور کچھ حد تک برطانیہ کے جو لوگ ہیں جو ان کے سے افیلیٹڈ ہیں وہ اقتدار میں لائے جاتے ہیں. تو جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ ان ملکوں کے لیے جن کے مفادات کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ ان کے لیے اور ان کی کمپنیوں کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. اور پاکستان کا جیسے میں کہہ رہی تھی کہ مغربی ملک میں یہ جو یورپین یونین ہے اس میں 27 ملکوں میں سے 19 نے بین کر دیا ہے جینیٹیکلی ماڈیفائڈ جی ایم اوز کو. رشین فیڈریشن نے بین کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی ایک بہت بڑا کچھ 1.5 سال پہلے ایک جہاز آیا تھا مکئی لے کے، چائنا آیا تھا امریکہ سے، وہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ تھا. اور حالانکہ چائنا خود بھی جینیٹیکلی ماڈیفائڈ وہ کرتا ہے کاشت، مگر وہ پبلک پریشر کے تحت چائنا نے وہ واپس کنسائنمنٹ واپس کر دیا اور وہ جہاز نہیں اتارا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ پاکستان کی حکومتیں، صرف حکومتیں نہیں، پاکستان کے سیاستدان پاکستان کے عوام کو انسان نہیں سمجھتے. جو چیزیں ہر جگہ بینڈ ہوتی ہیں وہ یہاں پاکستان کے لوگوں کے لیے لے آئی جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے آسٹریلیا نے دالیں بھیجی تھیں یہاں جن کو کھانے سے لوگوں کو بہت مسائل ہو رہے تھے. پھر ابھی کوئی کچھ سال ہی پہلے کی بات ہے، 3-4 سال پہلے ہوگا، کہ کچھ لائف سٹاک تھا وہ کسی مڈل ایسٹرن ملک تک نے اس کو رد کر دیا تھا. تو وہ آسٹریلوی بھیڑیں آئی تھی اور اس پہ وہ کہا گیا تھا. لیکن وہ جو دالوں کی بات کر رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کہ ماضی میں وہ جو دالیں پاکستان فوج کے لیے منگوائی گئی تھیں، پتہ چلا کہ وہاں پہ جانوروں کو کھلائی جاتی تھیں اور یہاں پہ وہ پاکستان فوج کے لیے منگوا کے یہاں پہ سپلائی کی گئی تھی. اس طرح کے بہت سارے واقعات آ چکے ہیں اور مزید اس پہ بات کروں گا. ساجد عزیز صاحب، یہ بتائیے کہ اس طرح کی چیزیں جو تھیں عام طور پہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ افسانے ہیں پاکستان کے بارے میں اور اس طرح کی باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے اس طرح کے واقعات ہوتے نہیں تھے. وہ بھرا چڑھا کے پیش کیے جاتے تھے کہ پاکستان میں اس طرح کی بیماریاں پھیلانے کے لیے وائرس لائے جاتے ہیں، یہاں پہ پہلے بیماری پھیلائی جاتی ہے، پھر اس کی ادویات لائی جاتی ہیں اور وہ پھر ادویات یہاں پہ بیچ کے ڈاکٹروں کے ذریعے اور میڈیکل کمپنیوں کے ذریعے یہاں سے پیسہ کمایا جاتا ہے. لیکن جس طرح کے واقعات ڈاکٹر اپنا شاہد افزارہ صاحبہ نے بتائے ہیں اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی سوچے سمجھے انداز میں بڑے میکینزم کے ساتھ یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے تدارک کے لیے ہمارے یہاں کوئی پالیسی ہے؟ ہمارے حکمران اگر اس طرح کی چیزوں میں اگر وہ غفلت کا باعث ہو کے اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہیں یا وہ اپنے کسی بدنیتی کی وجہ سے شامل ہیں، تو کون چیک اینڈ بیلنس رکھے گا ان سب چیزوں پہ؟ جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے تقریباً سائن ہونے جا رہا ہے یا ہو چکا ہے. اس سے پہلے میں بیک گراؤنڈ اس کا بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے 2-3 دفعہ اٹیمپٹ ہو چکی ہے ایسی کہ پچھلے ادوار میں یہ مونسانتو نے اسی طرح کی پیشکشیں کی تھیں اور گورنمنٹ، وہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے تقریباً معاملات طے کر لیے تھے. لیکن ملتان میں اور بہت سارے پنجاب کے کئی شہروں میں سول سوسائٹی نے اور جو فارمرز کی جو این جی اوز ہیں انہوں نے اس سے خاصا ہنگامہ کیا، جلد سے جلوس نکالے، ڈیمونسٹریشن کیے اور صاف منع کر دیا اس بات سے کہ جی ہم ایسا کوئی معاہدہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ جس سے ہم
اپنے جو ہمارا جو آرگینک سیڈ ہے اس سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. KPK میں بھی ہوا جی تھا سب سے پہلے. تو یہ اس طرح کے وہاں پر ہنگامے ہوئے تھے. اس کے بعد اس پرویز مشرف کی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت، دونوں کی ہمت نہیں ہوئی اور انہوں نے اس سے ہاتھ کھینچ لیا. تو یہ تو صورتحال تھی پچھلی دفعہ کہ جیسا آپ نے کہا کہ اس کو کیسے روکا جائے. اس کو اسی طرح سے روکا جا سکتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اب کیا صورتحال ہے. وہ فارمرز کی وہ تنظیمیں کہاں چلی گئیں اور وہ کیوں اس پر احتجاج نہیں کر رہے، وہ سول سوسائٹی کہاں چلی گئی، اور جو ہمارے زرعی سائنسدان ہیں، زرعی ایکسپرٹس ہیں، وہ کہاں چلے گئے، وہ کیوں سو رہے ہیں، کہاں سو رہے ہیں. فیصلہ آباد میں ہمارا سب سے بڑا زرعی وہ ہے ریسرچ انسٹیٹیوٹ، وہاں پہ تو ہر بیج جو ہے وہ چیک ہوتا ہے، وہاں پہ تو کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو مانسینتو نے کتنی تباہی مچائی ہے جس سے پہلے مختلف ممالک میں. اس کا بھی ایک چھوٹا سا میں نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں. انڈیا میں یہ مانسینتو کی وجہ سے کئی ہزار کسانوں نے خودکشیاں کی صرف اس وجہ سے. 3 لاکھ. اچھا آپ کی فگر آپ کے پاس زیادہ ہے، میں تو ہزاروں میں بات کر رہا ہوں کہ بے تحاشا مہاراشٹرا میں اور یو پی میں اور ایسٹ بنگال میں، ایسٹ پنجاب میں، ہریانہ میں بے تحاشا کسانوں نے اس کی وجہ سے خودکشی کر لی. کہ ایک تو یہ کہ مقروض ہو گئے وہ، دوسرے ان کی جو زمین تھی، وہ جو سوائل تھی، اس میں اتنی زیادہ سیپیج ہوئی GMO کی وجہ سے کہ اس میں جانور کے لیے فوڈر اگنی بند ہو گئی. اس کے سوائل جو ہے، اس کا جو سب سوائل واٹر تھا وہ کنٹامینیٹ ہو گیا. اور جو مانسینتو نے بعد میں 3 سال کے بعد جو بیج لینا چاہا کسان نے، تو وہ اس کے ریٹس اتنے ہائی کر دیے کہ اس کی پہنچ سے ہی باہر ہو گئے اس کسان کی. تو اس کی وجہ سے وہ کسان بینکرپٹ ہو گیا اور وہ تمام طرف سے لاچار ہو کے اس نے کہا کہ اب تو کوئی میرے پاس چارہ نہیں. خودکشیاں کی انہوں نے. اسی طرح سے بہت سارے کنٹریز میں، سب سے پہلے آسٹریلیا نے اس GMO سیڈ پر پابندی لگائی، مانسینتو کا داخلہ بند کر دیا آسٹریلیا میں. اور وہاں پر انہوں نے اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے آسٹریلیا میں کہ وہ پیسٹیسائڈ تک استعمال نہیں کر رہے. وہ اسپرنکلنگ کے ذریعے پیسٹ کو کنٹرول کرتے ہیں کہ وہ اسپرنکلر لگا دیتے ہیں فیلڈز میں اور سارا دن وہ اسپرنکلر چلتا رہتا ہے. اس سے پانی کی بچت ہوتی ہے اور پیسٹ بھی اس سے ختم ہو جاتا ہے. وہ تو پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے آرگینک اور نان آرگینک ساری چیزوں کا. اچھا ابھی میں خود دیکھ کر آیا ہوں اپنی آنکھوں سے، امریکہ میں سپر اسٹورز میں 2 شیلف بن گئے. ایک اسپیشل ایک شیلف تمام اسٹورز نے کریٹ کیا، اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آرگینک، کہ آپ نے کوئی آئٹم خریدنا ہے، آپ نے مطلب اس میں کوئی ایسا زہریلا کیمیکل یا کوئی اس طرح کا جو ہے پیسٹیسائڈ استعمال نہیں کیا گیا ہے اس فصل میں، اور اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ آرگینک وہاں پر ہے اور اس کو ریلائبل کہا جاتا ہے، اس لیے اس کی مانگ بڑھ رہی ہے دنیا میں. شہزاد چغتائی صاحب، وقت ہو رہا ہے بریک کا، لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، اس کے بعد پھر بریک کے بعد آپ سے اس کا چاہوں گا جواب کہ کس طریقے سے دنیا بھر میں جو ہے ان چیزوں کو بہت زیادہ جو ہے توجہ دی جاتی ہے کہ ان کے باشندوں کو کوئی ایسی غذا یا کوئی ایسی خوراک جو ہے ان تک نہ جائے جس کے اندر کوئی سی بھی خرابی ہو یا کسی بھی قسم کا نقص ہو. لیکن پاکستان جیسے ملک میں جس کا انحصار ہی زراعت پر ہے، جو اتنی زیادہ فصلیں یہاں پہ پیدا ہوتی ہیں اور اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، تو یہاں پہ آپ کو وہ ضروری اقدامات نظر آتے ہیں جو اس طرح کے ملک میں ہونے چاہیے. اس طرح کی روک تھام جو ہے وہ نظر آنی چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح آ کے ملاوٹ کرتا ہے، کوئی بدنیتی سے آ کے یہاں پہ ہمارے بیجوں کو خراب کرتا ہے، ہماری فصلوں کو خراب کرنا چاہتا ہے اور ہمیں زہر کھلاتا ہے یا ہمارے کسانوں کے لیے خلاف سازش کرتا ہے، تو اس کے اوپر آواز اٹھنی چاہیے. ہمارے سیاستدان زیادہ تر ہمارے جو ہیں وہ زمیندار ہی پارلیمنٹ میں بھی ہیں، اسمبلیوں میں بھی ہیں، تو اگر ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے تو وہ خود بھی اس سے نقصان اٹھائیں گے. کل کو وقتی طور پہ تو شاید فائدہ ہو جائے گا، اور اس کے اوپر جو باڈیز کو، جو حکومت کو، جو سول سوسائٹی کو اٹھنا چاہیے، تو وہ اس پہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ کہ جو لوگ اس اسکینڈل میں اس کو کہوں گا، اس اسکینڈل میں انوالو ہیں جو لوگ، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی اس کا حصہ بنیں گے، ان کے بچے بھی حصہ بنیں گے. لیکن یہ کہ جو کک بیک ہے وہ اتنا ہیوج ہے، اماؤنٹ اتنا زیادہ ہے کہ پھر وہ اندھے ہو جاتے ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا. یہ پاکستان دیکھیں بہت بڑا ملک ہے، پاکستان کو لوگ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. 20 کروڑ اس کی تو آبادی وہ ہے جو اس وقت سینسس کے حساب سے. اب دیکھ لیجئے گا اس کی 30-35 کروڑ آبادی سینسس میں نکلے گی. اتنا بڑا ملک ہے یہ. اس کو آپ نے گورنمنٹ نے اس کو پاکستان کو ایک منڈی بنا دیا ہے، اور منڈی اس طرح بنا دیا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اور جو ہمارے عمال ہیں اور
بیوروکریسی ہے اور یہ جو سیاستدان ہیں جو پاور میں ہیں وہ مختلف کمپنیوں سے کک بیک لیتے ہیں, رشوت لیتے ہیں اور کمیشن لیتے ہیں, اور وہ جو چیز وہ کہتے ہیں, جو وہ ڈکٹیشن دیتے ہیں وہ مان لیتے ہیں اور اس پہ ریزسٹنس بھی نہیں کرتے. اس میں گورنمنٹس کا یہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں یہ گورنمنٹ سے بھی, جیسے امریکن گورنمنٹ ہے, برطانوی گورنمنٹ ہے, اس سے بھی انفلوئنس کراتی ہے, یورپی یونین سے بھی انفلوئنس کراتی ہے, اور جو دوسرے ادارے ہیں ان سے بھی انفلوئنس کراتی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے بڑا مظلوم ملک ہے. اس ملک میں سب سے بڑا ایشو اس وقت یہ ہے ملاوٹ کا, کہ جو یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ پوری دنیا کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اس وقت ملاوٹ صرف پاکستان میں ہو رہی ہے, دنیا کے کسی ملک میں ملاوٹ نہیں ہو رہی. اور آپ دیکھیں کوئی چیز خالص نہیں ہے. گھی جو وہ اداکار رنگیلے کی نواسی نے کہا کہ بھئی ایک بھی گھی صرف ایک کمپنی کے علاوہ کوئی گھی کمپنی جو ہے نا صحیح تیل اور گھی نہیں بنا رہی, سب اسٹینڈرڈ گھی اور تیل بن رہا ہے. ایسے آپ کے ملک میں دودھ سارا سب اسٹینڈرڈ. وہ تو آپ نے کہا نا خوراک اور غذا تو پہلے ہی جو ہے وہ خالص نہیں ہے, ملاوٹ شدہ ہے, اور وہ کھا کے جب لوگ بیمار ہو کے اسپتالوں میں پہنچتے ہیں وہاں اسپتالوں میں ادویات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں, وہ جعلی ہیں, وہ زائد المیعاد ہیں. بڑے ایک ایشو کو ہم پہلے ہی فیس کر رہے ہیں, ملاوٹ کو. اب یہ دوسرا ایشو جو ہے پاکستان میں امپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کے جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا اور ساجد عزیز نے کہا, اس کے اتنے بھیانک نتائج ہیں کہ یہ آپ کی جو ایک نسل ہے وہ بیمار پیدا ہو رہی ہے, وہ نسل جو ہے معذور ہو رہی ہے, وہ نسل جو ہے مینٹلی ریٹارڈیڈ ہو رہی ہے. تو مطلب آپ اس قوم کو کیا دے رہے ہیں, اور کیا اس کے ساتھ, اس مظلوم قوم کے ساتھ, ان کچلے ہوئے لوگوں کے ساتھ, اور اس ملک میں 6 کروڑ آبادی جو ہے وہ غربت سے نچلی سطح پہ زندگی بسر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. شہزاد صاحب آپ سے بھی اس قوم کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں ڈاکٹر صاحبہ بھی ایک تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ رہنمائی بھی کریں کہ آپ جیسے جو ہمارے ماشاءاللہ جو برین ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو فوراً جو ہے وہ بھانپ لیتے ہیں یا دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان کے اثرات کیا ہوں گے, تو آپ سمیت جو لوگ ہیں انہوں نے اس سلسلے میں کیا ایفرٹ کی ہے سنجیدہ طور پر؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کے بعد آپ اس کو میڈیا میں لے کر آئیں یا آپ اس کو ارباب حکام تک لے کے پہنچیں. کیا آپ نے یا آپ کے ساتھیوں نے یا اور اس طرح کے لوگوں نے کوئی ایسی ایفرٹ کی ہے کہ اس کو رکوایا جا سکے معاملے کو, اس طرح کے معاہدے کو؟ کیا کوئی کورٹ میں گیا ہے یا کسی نے حکومت کو خط لکھا ہے؟ کوئی ایک کھلا خط ہی لکھ دیں جس سے پتہ چلے کہ بھئی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جی ایکچولی ہم نے اس پہ میں نے تحقیق شروع کی ہے, میں نے کانفرنسز کی ہیں, اس میں میں نے کھل کے کہا ہے. بہت کم اخبارات اب ایسے رہ گئے یا ٹیلی ویژن چینلز جو اس پہ کھل کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو جو اخبارات اور چینلز میرا مطلب جو یہ سچ عوام سے شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں, وہاں میں نے جا کے ان کو بتایا بھی ہے کہ یہ مسائل ہیں. مسئلہ یہ میں یہ سمجھتی ہوں جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ خود بھی پھر اس سے نقصان اٹھائیں گے. ظاہر ہے نہیں مگر نہیں اٹھائیں گے, میں آپ کو بتا رہی ہوں باہر چلے جائیں گے یہ لوگ. نہیں, باہر جانے کے علاوہ بھی دیکھیے جب یہ مسئلہ سب سے پہلے کے پی کے کی اسمبلی میں گیا تھا فروری 2014 میں, اور اس وقت جب ایک مہم چلی کسانوں نے چلائی, یہ سب ہوا تو وہ نہیں چل پایا. تو اس وقت پھر اسی سال بجٹ کی تقریر میں اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ بہت غصے میں آ کے کہ آپ لوگوں نے صوبائی اسمبلیوں میں یہ پاس نہیں کیا, اب ہم اس کو یہاں سے یہیں سے اس ایوان سے پاس کریں گے. اور پھر مارچ 2015 میں قومی اسمبلی میں پاس ہوا یہ, اور سی ڈیکٹ میں ترمیم, اور مئی 2015 میں سینٹ میں ہوا, اور کسی سیاستدان نے ایک سوال بھی نہیں اٹھایا. یہ نہیں ہے کہ ان کو آگاہی نہیں ہے, مجھے پتا ہے کہ ان میں سے بہت سے سیاستدان ہیں جو خود آرگینک فارمنگ کر رہے ہیں اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے وہ کر رہے ہیں. اور ابھی بھی مجھے پتا چلا ہے کہ ایک سیاستدان نے 67 ایکڑ زمین خریدی ہے اسلام آباد میں تاکہ وہ اور ان کے بچے اور ان کے خاندان والے محفوظ رہیں, مگر عوام کے لیے جب یہ پاس ہوا تو انہوں نے ایک سوال بھی نہیں اٹھایا. تو وہ لوگ اپنے آپ کو سیکیور کر رہے ہیں, وہ اپنے لیے آرگینک فارمنگ کا انتظام کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ تو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہو جائے گا کہ ہم کہیں کہ یہ سارے کے سارے سیاستدان یا سارے کے سارے اراکین اسمبلی جو ہیں وہ اس معاملے کو جانتے بوجھتے ہوئے جو ہے اس پہ خاموش ہیں, آواز نہیں اٹھا رہے. اس ایوان میں یا چاروں اسمبلیوں میں یا سینٹ میں, قومی اسمبلی میں ہر طبقے کی نمائندگی ہے, ہر طرح کے لوگ ہیں, ٹیکنوکریٹس بھی ہیں,
اس میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، سارے وہاں پہ جاگیردار زمیندار نہیں ہیں، اور اس میں وہ لوگ ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں، جو مسئلہ آتا ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں. اس لیے سب کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ سب شامل ہیں، لیکن اکثریت ٹھیک ہے یہ اس کا ذمہ دار ہو سکتی ہے. اب یہ بتائیے کہ آخر ایک طرف اگر حکومت ہے، اس کے سامنے کوئی پرکشش پیکیج ہے، کوئی ڈیل ہے، کوئی اس کے سامنے کمیشن ہے، کوئی اس کے سامنے بہت بڑا جو ہے وہ انسینٹیو ہے، یہ تو حکومت تو ہو سکتی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائے. اپوزیشن کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو باقی سیاسی جماعتیں ایوانوں میں موجود ہیں یا ایوان سے باہر ہیں، اور جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان کو تو کچھ کمیشن نہیں مل رہا، کوئی انسینٹیو نہیں مل رہا، وہ کیوں چپ ہیں؟ نہیں دیکھیے، ان کے بھی رینکس اینڈ فائل میں بڑے بڑے فارمرز ہیں، سب کو بڑے ملتا ہے، زمیندار ہیں، پوری مافیا ہے. وہ مستفید ہوں گے، اور وہ ان کی وجہ سے ان کی پارٹی خاموش چپ بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ ہر پارٹی میں زمیندار اور دولت مند لوگ ہیں، تو وہ اپنے ان زمینداروں کے اور دولت مند لوگوں کے مفادات کی خاطر وہ جماعتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ آگاہی نہیں ہے. مجھے پتا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتی ہوں، مگر مجھے پتا ہے کن کن سیاستدانوں کے وہ خود آرگینک فارمنگ کر رہے ہیں اور خود کھا رہے ہیں، اور خود اپنے آئندہ کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی کر رہے ہیں. اچھا، دوسری بات آرگینک فارمنگ اگر ہو رہی ہے یہ تو اچھی بات ہے، اور اس کو ہے، بڑھانا اپنے لیے چاہیے، تو نہیں ہونی اس کو چاہیے. بڑھانا چاہیے اور سب کے لیے ہونا چاہیے. یہ بتائیے یہ کس طرح کی اطلاع تھی کہ یہ جو ہمارے چاولوں میں مختلف بیج آئے تھے ان کو مکس اپ کر دیا گیا، بہت سارے ایسے اس میں ہیں جی ایم اوز، وہ کوئی آپ کے پاس اطلاعات ہیں اس طرح کے واقعات ہوئے؟ جی ہاں، میں کوئٹہ گئی تھی پچھلے سال بھی اور اس سال بھی، اور وہاں بہت سے پھلوں کے اور سبزیوں کے باغات ہیں لوگوں کے، اور مجھے میرے اسٹوڈنٹس نے بتایا جن کے سیب کے باغات ہیں کہ کوئی 3-4 سال پہلے ایک NGO آئی تھی وہاں، پاکستان ایگریکلچرل کولڈ چین ڈیولپمنٹ، وہ سبسیڈری ہے ونڈ راک انٹرنیشنل، ایک امریکن NGO ہے، ان کے وہ سبسیڈری ہیں، اور انہوں نے سیب کے چھوٹے چھوٹے پیڑ بانٹے تھے کوئی اس سائز کے، اور انہوں نے کہا تھا یہ چھوٹے ہی رہیں گے، بہت بڑے نہیں ہوں گے، اور یہ بالکل ان کے جو سیب ہوں گے وہ بالکل ایک شکل کے اور ایک سائز کے اور ایک ہی آئیڈینٹیکل ہوں گے، اور انہوں نے وہ مفت میں بانٹے تھے. اور انہوں نے وہاں ایک 30 کروڑ کا ایک کولڈ سٹوریج بھی بنا کے دیا تھا مفت میں لوگوں کو. مگر انہوں نے عوام کو، وہاں فارمرز کو یہ نہیں بتایا کہ یہ جی ایم اوز ہیں. اوکے، بغیر بتائے یا ان کو پورے حقائق آگاہ کیے بغیر انہوں نے وہ تقسیم کر دیے. اور ایک تو یہ، پھر اس کے علاوہ شکارپور میں USAID بہت چاہ رہی تھی کہ سنجینٹا کے چاول کے بیج متعارف کرانا، اور ان کے ایک پیکٹ کے بیج کی قیمت تھی 5,000 روپے، جبکہ قدرتی بیج جو پاکستانی تھے ان کی قیمت تھی صرف 1,500 روپے. تو کسان وہ سنجینٹا کے بیج استعمال نہیں کر رہے تھے، نہیں خرید رہے تھے. وہ تو خرید ہی نہیں ہے، ان کی کیسے جی ہاں، تو پھر USAID نے وہاں ایک کسان کی زمین لیز پہ لے لی اور وہاں خود شروع کر دی GMO جینیٹیکلی موڈیفائڈ چاول کی کاشت. یہ چاول دسمبر 2015 میں مارکیٹ میں آ گئے، اور چونکہ پاکستان میں لیبلنگ لا نہیں ہے، اس لیے چیزوں کی تفریق نہیں ہو سکتی کہ کون سے جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہیں، کون سے ہائیبرڈ ہیں، کون سے آرگینک ہیں، یا جیسے بھی ہیں. تو اس لیے یہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جب ہمارے جو ایکسپورٹس جا رہے ہیں باہر، مثال کے طور پہ جب چاول گئے اور یورپین یونین پاکستان سے چاول خریدتی ہے، تو انہوں نے ان چاولوں میں GMO کا سٹرین دیکھا، اور یورپین یونین نے GMO کو بین کیا ہوا ہے، 19 ملکوں نے بین کیا ہوا ہے. تو کوئی بھی نہیں خریدے گا. وہ چاول ہم سے خریدنے سے انکار کر دیا. پھر اسی طرح ہمارے پھل گئے تھے رشین فیڈریشن، وہاں عام تک میں GMO کا سٹرین نکلا. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، جو میں سمرائز کرنا چاہ رہی ہوں، یہ بالکل اس طرح کی اسٹریٹجی ہے کہ ہیڈز آئی ون اینڈ ٹیلز یو لوز. دیکھیے، اس سے تمام امیر دولت مند ملکوں کا فائدہ ہے اور ہمارا بہت زیادہ نقصان ہے، سراسر نقصان ہے. اور میں سمرائز کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے نقصان کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ جو GMOs ہیں، ان کی جو پھل اور سبزیاں ہیں، ان کے بیج سے پھر دوبارہ کاشت نہیں ہو سکتی، یہ ریجنریٹ نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے آپ کو ہر کاشت کے لیے ان سے بیج خریدنا ہوں گے. محتاج رہیں گے آپ ان کے، محتاج رہیں گے. اور ایک تو وہ ہمارا کھانے پینے کا فوڈ سپلائی کو کنٹرول کریں گے. یہ بیج ہم خود تیار نہیں کر سکتے.
جی میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی. پہلے میں ذرا سمرائز کر لوں کہ ایک تو ہمارے فوڈ سیکیورٹی، فوڈ بہت انسیکیور ہو جائے گا، فوڈ انسیکیورٹی، اور سارا ہمارا کھانا پینا مغربی ملک ہم کنٹرول کریں گے. دوسرے یہ کہ آپ کو ہر کاشت کے لیے ان سے قرضے لینا ہوں گے، کیونکہ آپ ان سے بیج لیں گے، ابھی لیے ابھی وہ بیج تھوڑے سستے بیج دیں گے، مگر کچھ دن کے بعد جب آپ کی ڈیپینڈنس بڑھ جائے گی تو وہ بیج اور مہنگے ہو ساجد جائیں عزیز گے. صاحب نے بتایا کہ انڈیا میں جو کچھ ہوا کسانوں کو. جی ہاں، تو ایک دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ اس سے ہم مقروض اور ہوتے جائیں گے. ابھی بھی پاکستان کے قرضے بہت زیادہ ہیں اور ہم ان قرضوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور پھر ہمیں مزید قرضے لینا ہوں گے. دوسرے وہ جیسا کہ میں نے کہا، آپ نے بھی کہا کہ وہ ہماری فوڈ سپلائی کو کنٹرول کریں گے. تیسرا یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بالکل ٹھپ کر دیں گے، کیونکہ بہت سے ممالک کو ہم ایسی چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں جن میں چونکہ لیبلنگ لا بھی نہیں ہے، وہ سارا مکس اپ کر دیا گیا ہے ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں. تو بہت سے ممالک جن کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں، وہ ہم سے ایکسپورٹس نہیں لیں گے. اور اس وقت جب ہماری ایکسپورٹس بالکل کم ہو جائیں گی، اس وقت ہم قرضے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. تو ہم وہ قرضے کہاں سے ادا کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس ایکسپورٹس بھی کم ہو گئی ہوں گی. اور چوتھے یہ کہ میں سمجھتی ہوں، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک بایولوجیکل ویپن کے طور پہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ کوئی 4-5 سال سے پاکستان میں کچھ بیماریاں بہت بڑھ گئی ہیں. ایک تو اس میں سرطان کا موذی مرض ہے، کینسر بہت بڑھا ہے، اور WHO نے کہا ہے کہ کینسر جو ہے وہ بالکل ایک ایپیڈیمک کی صورت میں دنیا میں پھیل رہا ہے. اور دوسری فالج بہت بڑھ گئی ہے پاکستان میں. پہلے فالج بہت بوڑھے لوگوں کو ہوتی تھی، مگر اب فالج بالکل کم عمر اور جوان لوگوں کو بھی ہو رہی ہے. تیسرے، میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں انٹیریئر سندھ کے، انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک بہت عجیب و غریب بیماری شروع ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ نارمل ہوتے ہیں، مگر پیدائش کے کچھ مہینے بعد ان میں ایب نارمیلٹیز شروع ہو جاتی ہیں. اور انہوں نے کہا یہ ایسے خاندانوں میں ہو رہا ہے جہاں پہلے کوئی ہسٹری نہیں تھی ایب نارمل بچوں کی، اور وہاں وہ جو والدین ہیں وہ ان بچوں کو لے کے کراچی آ رہے ہیں اور ان کا علاج کر رہے ہیں، تو ان کا وہاں کاروبار بھی ٹھپ ہو رہا ہے. اور جو کاشت یعنی ان کی نشو و نما جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے، اور اس کی کچھ وجہ سے عرصے بعد جو ہے وہ ان میں ایب نارملٹیز آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ تو آپ جیسے ریسرچ کرنے والے لوگ بتائیں گے کہ وہ اس کے روٹ کازز کیا ہیں. اور یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں میں کینسر اور دیگر امراض کے لیے ہم اسپتال تو بنانے پہ غور کرتے ہیں، زور دیتے ہیں کہ بڑے بڑے اسپتال ہونے چاہیے، 500 بیڈ کا، 300 بیڈ کا. آج بھی وزیر اعظم نے گوادر میں 300 بیڈ کا اسپتال بنانے کا اعلان کیا، اس سے پہلے انہوں نے ٹھٹا میں 500 بیڈ بنانے کا اعلان کیا تھا. لیکن یہ کینسر اور یہ امراض ہو کیوں رہے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، اس پہ اتنی توجہ نہیں دی جا رہی. اگر اس پہ ریسرچ کریں، اس پہ زیادہ فوکس کریں تو ہم یہ مریض پیدا ہی نہ ہونے دیں اور یہ مریض بننا ہی نہ دیں. مریضوں کا جو ہے علاج پہ اتنا خرچہ ہمیں کرنا پڑتا ہے، تو اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. دیکھیں، ہم یہ جو بایولوجیکل وار ہے یا جو دہشت گردی کی جو جنگ ہے، اور جو جس طرح کی بھی جتنی بھی جنگیں ہیں، جتنی سازشیں اس قوم کے خلاف ہیں، اس ملک کے خلاف ہیں، اور اس میں اس جنگ میں جو فرنٹ لائن پہ جو ہم اس ملک کے، اس قوم کے خلاف جو لوگ جنگ کر رہے ہیں، وہ اس ملک پہ حکومت کرنے والے، اس ملک کو رول کرنے والے لوگ ہیں. آپ دیکھیے، ابھی یہاں پر نام آیا اسحاق ڈار صاحب کا. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اتنے زیادہ جذباتی ہو چکے ہیں اور اتنے زیادہ ایگریسو ہو چکے ہیں کہ وہ ہر ملک دشمن فیصلہ اس قوم کے اوپر نافذ امپوز کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو جیسی بات آئی اس کی مونسینٹو کی، آج سے کوئی 10 سال پہلے جب مونسینٹو کے ناپاک قدم اس ملک پر میں آئے تھے، تو اس وقت سے یہ خدشات پیدا ہو گئے تھے کہ اب اس ملک کی زراعت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور میں نے 10 سال پہلے دی نیوز میں ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ جی پاکستان فوڈ سیکورٹی از انڈر تھریٹ، اور آج مکمل طور پہ پاکستان کی فوڈ سیکورٹی تھریٹ میں ہے. ایک طرف انڈیا آپ کے ساتھ مکمل وار کر رہا ہے اور ہر طرح سے آپ کے خلاف تمام اس نے راستے بند کر دیے ہیں. 100 سے زیادہ وہ ڈیم بنا چکا ہے آپ کے دریاؤں پہ. تمام دریا جو ہیں خشک ہو چکے ہیں. صرف ایک دریا جو دریا سندھ ہے، وہاں سے پانی کی سپلائی بھی آپ کو مل رہی ہے، اور اس پہ بھی اس نے پیش بندی کر لی ہے کہ وہ جب چاہے گا دریا سندھ کا پانی بھی بند کر دے گا. ایک تو یہ صورتحال ہے آپ کے ساتھ. دوسری طرف یہ جو مونسینٹو اور سنجنٹا اور پھر اس کے بعد ہائی بریڈ
میں بہت ساری کمپنیاں اس ملک کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں جو لوکل بھی ہیں اور فورن کمپنیز بھی ہیں, اور ان کے جو بیج ہے ہائیبریڈ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کے الگ ایفیکٹس ہیں. ہائیبریڈ کو انہوں نے ہائیبریڈ کہنا شروع کر دیا ہے, جینیٹیکلی وہ ایکچولی وہی ہے, وہی چیز ہے. وہ اس پہ کور اپ ہے. لیکن اس میں جو بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو جعلی کمپنیاں ہیں, جعلی بیج بنا رہی ہیں, اور اس میں ہمارے ملتان میں بھی اور پنجاب میں بہت سارے فارمرز جو ہیں وہ چیٹ ہو چکے ہیں. اس کی وجہ سے ان کی فصلیں خراب ہو چکی ہیں, انہیں بہت بے تحاشا پیسٹ آیا تھا, اس کی وجہ سے فصل تباہ ہو گئی. تو یہ اس طرح کے واقعات آلریڈی شروع ہو چکے ہیں ہمارے یہاں. تو یہ ساری چیزیں ایسی کہ بھائی اس کے لیے تو ہمیں پوری قوم کو, میں تو یہ کہوں گا کہ جو لوگ ہمارا یہ سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کریٹ کریں, ہر ایک کو بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. یہ وہ ایشوز ہیں جس پہ ہر گھر میں بحث ہونی چاہیے, بات ہونی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو کہ ہم کیا کھا رہے ہیں, ہمارے گھر میں کیا پک رہا ہے, اور یہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے کھیتوں میں اگ رہی ہیں. اس ملک میں رہنے والے ہر گھر کا مسئلہ ہے یہ, اور ایک جو بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کا بھی یہ مسئلہ ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بیماریاں پھیل رہی ہیں نومولود بچوں میں, اور بعد میں ہمارے نارملٹیز آ رہی ہیں. جیسے کہا جا رہا ہے نا کہ یہ ہاسپٹل بنا رہی ہے گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, اور کینسر ہاسپٹل بن رہے ہیں, اور شوکت خانم کے کینسر ہاسپٹل بن رہے ہیں. بھائی کینسر کو روکو, ہاسپٹل نہیں چاہیے ہمیں. ہمارے یہاں یہ جو جی ایم او, یہ جو بیج, جو یہ سیڈ جو امپورٹ ہو رہا ہے, چاہے وہ مانسینٹو کر رہی ہے یا سنجینٹا کر رہی ہے یا دوسرے ان نون کمپنیاں کر رہی ہیں, یہ بیج نہیں ہے, یہ ہمارے لیے زراعت کے لیے کوئی فصل اگانے والی بیج نہیں ہے, یہ بیماریاں اگانے والی بیج. یہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں, بیماریاں اگیں گی, ہماری اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں. شہزاد چغتائی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بایولوجیکل وار ہے یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے, اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اب ہم بحیثیت قوم اور انفرادی سطح پر کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, بنیادی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک کوئی قانون اس ملک میں بننا چاہیے کہ یہ ہر آدمی, ہر وزیر اور ہر صوبہ, ہر چیف منسٹر, فائنانس منسٹر اٹھتا ہے اور وہ کسی بھی غیر ملکی کمپنی سے کوئی بھی معاہدہ کر لیتا ہے, اس پر ایک قانون یہ بننا چاہیے کہ وہ پہلے معاملہ آپ کی پارلیمنٹ میں جائے, وہ معاملہ آپ کی صوبائی سے, اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے ملک میں جمہوریت ہے اور ہر چیز کو جمہوریت سے نفی کرتے ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہر بات کی, وہاں تو آپ کی صوبائی خود مختاری خطرے میں پڑ جائے گی. میں صوبائی خود مختاری خطرے میں پڑ جائے گی, آپ نے تو ڈیوالو کیا سب کچھ. تو پہلے اس پہ پارلیمنٹ میں بحث ہو. پھر دوسری بات یہ کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پارلیمنٹ نے اس کو منظور کر دیا, تو اب پھر آپ کیا کر سکتے ہیں, پھر آپ ایک کورٹ رہ گیا, کورٹ میں لوگوں کو جانا چاہیے. اچھا, اب کورٹ کے علاوہ یہ کہ کوئی بھی دیکھیں بنیادی طور پہ, اصولی طور پہ, قانونی طور پہ, آئینی طور پہ کوئی بھی آپ معاہدہ کر رہے ہیں, کوئی نئی چیز لے کے آ رہے ہیں, وہ آپ ایسے پارلیمنٹ کی منظوری سے بھی نہیں لا سکتے. اس کی وجہ بتاؤں, اس پہ آپ کو پبلک جو آبجیکشن ہوتا ہے, پبلک اوپینین لینا ہوتا ہے, آبجیکشن وہ آپ کو ہر صورت میں وہ آپ کو لینے ہیں. آپ کو ایک اخبار میں اشتہار, پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے, سنا جاتا ہے, یہ کر رہے ہیں, یہ کمپنی اس کمپنی سے یہ معاہدہ کر رہے ہیں, اگر کچھ اور سینسٹیو معاملہ ہے تو آپ اس پہ ہمیں اپنی رائے دیں کہ ہم یہ کریں نہیں کریں. تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی, یعنی کہ ویسے تو سب قانون ہے, پارلیمنٹ ہے, آئین ہے, لیکن یہ کہ اگر دیکھیں تو کوئی قانون نہیں ہے, کوئی آئین کی جو ہے دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ وہ 62, 63 وہ تو اب الگ بحث ہے, لیکن یہ یہاں پہ تو کنزیومر کورٹس ہونی چاہیے, کنزیومر رائٹس کو پتہ ہونا چاہیے, وہ ساری چیزیں ہیں جو اگر وہ ایڈریس ہو جائیں تو پتہ چلے گا. ڈاکٹر شاہد افدار صاحبہ, آپ نے تو سنا جیسا سائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 10 سال پہلے سے یہ معاملہ چل رہے ہیں اور پوری دنیا میں اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. تو ہمارے یہاں تو ہم نے دیکھا جوڈیشل ایکٹیویزم, لوگ کہتے تھے کہ ذرا سا ٹکٹ چل جاتا ہے تو فوراً سو موٹر ایکشن لے لیا جاتا تھا افتخار چودھری صاحب کے دور میں. تو یہ اتنا بڑا معاملہ ہے, اگر یہ اتنے عرصے سے چل رہا ہے, اور اس سے پہلے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ چیزیں یہاں پہ اٹیمپٹ ہوتی رہی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں, تو یہ ہماری عدلیہ کی توجہ حاصل نہیں کر سکی یہ چیزیں بھی. کچھ لوگوں نے عدلیہ میں کیسز بھی کیے ہوئے ہیں اس پہ, اور مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے کہ ان سے ابھی تک کوئی نتائج کیوں نہیں نکلے, کیونکہ کئی لوگوں کو میں نے سنا ہے, کئی وکیلوں کا بھی نام میں نے سنا ہے کہ انہوں نے عدلیہ میں اس پہ کیسز کیے ہیں. اب یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر عدلیہ میں کیسز ہو گئے تو عدلیہ کیوں نہیں متحرک ہو رہی ہے, میرے آئی ڈونٹ نو وائی. اچھا, دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے, ایک تو اسحاق ڈار ہیں, اس کے علاوہ شہباز شریف نے پنجاب میں ایک بالکل سی آئی اے کی نرسری کھول دی ہے. وہاں سب حفیظ پاشا ہیں, عائشہ غوث پاشا ہیں, اور تمام وہ لوگ ہیں جو مغربی ملکوں کے مفادات کی عکاسی کرتے ہیں اور ان کے مفادات لے کے چلتے ہیں.
اچھا ایسے ہی لوگوں کو پاکستان میں لیڈرشپ رول پہ لایا جاتا ہے. اچھا دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ باہر ہمارا تو یہ نقصان ہے جو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, ان کا کیا فائدہ ہے. ایک تو ان کا یہ فائدہ ہے کہ یہ جو سیڈ کی کمپنیاں ہیں ان کے بیج نہیں بک رہے ہیں ویسٹرن ملکوں میں, کیونکہ لوگ اپنی صحتوں کا خیال رکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم قدرتی کھانا چاہتے ہیں. اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے, اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, ابھی ایک امریکن کمپنی نے ایک پاکستانی سیاستدان کو سندھ کے, میں نام نہیں لے رہی ان کا بھی, ان کو ایک بہت بڑا 10 سال کے لیے آرڈر دیا ہے کہ ان کی زمین پہ ان کو ایگریکلچر پروڈکٹس جو بھی وہ کرتے ہیں, چاول ہیں یا گندم ہے, وہ 10 سال کے لیے بالکل آرگینک چاہیے, اس میں انسیکٹیسائڈ بھی نہ ہو, فرٹیلائزر بھی نہ ہو, اور وہ ویسٹرن کنزیومرز کے لیے آرڈر ہے 10 سال کے لیے. یعنی وہ صرف ایکسپورٹ ہوں گی وہ چیزیں, وہ صرف ایکسپورٹ ہوں گی اور اس میں انسیکٹیسائڈ بھی نہیں ہوگی, فرٹیلائزر بھی نہیں ہوگا. اسی طرح مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ WWF پاکستان میں کاشت کر رہی ہے بالکل ہی آرگینک فوڈز کی, اور وہ ویسٹرن کنزیومرز کے لیے ہے ان کی جو. تو ایسا لگتا ہے کہ صرف انسان صرف مغربی دنیا میں بستے ہیں. جیسے شہزاد صاحب نے کہا کہ منڈی بنا دیا. جی ہاں. اچھا دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ان کا کیا فائدہ ہے. دیکھیے ان کے بیج نہیں بک رہے تھے ویسٹ میں, تو اب پاکستان جیسا ملک جہاں لوگ اتنے کرپٹ ہیں کہ پیسے کے لیے سب کچھ کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں, اور ملکوں میں ڈیولپنگ کنٹریز میں جہاں وہ اثر رسوخ ڈال کے اپنے بیج بیچیں گے, اس سے وہ منافع, ان کے منافع میں اضافہ ہوگا. دوسری یہ ہے کہ جب بیماریاں بڑھیں گی تو فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے منافع میں بھی اضافہ ہوگا. یہ تو ان کے مانیٹری گینز ہیں. فارماسیوٹیکل کمپنیاں ساری انہی کی ہیں. جی ہاں, تو اس کے اور بھی اس قسم کے ریلیٹڈ کمپنیز ہاسپٹلز کھولیں گے, اس سے منافع ہوگا یہ سب. مگر اس کے علاوہ کچھ اسٹریٹجک ایمز بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت سی سیکرٹ وارز لڑی جاتی ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ سے کون ملک اس وقت نبرد آزما ہے. کولڈ وار چل رہی ہوتی ہے. جی, کولڈ وار کے علاوہ اوپن وار بھی چل رہی ہوتی ہے, اور اندر سے آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ آپ کس ملک سے لڑ رہے ہیں. تو دوسرے یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ صرف پروفٹس کا مطلب مانیٹری گینز نہیں ہے, اس میں اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان کا فوڈ سپلائی کو کنٹرول کرنا, مثال کے طور پہ پاکستان کو مقروض کرنا, مثال کے طور پہ پاکستان کے لوگوں کو اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا کرنا. اور جس وقت ہمارا قرضہ بہت بڑھا ہوا ہوگا اس وقت ہماری ایکسپورٹس بالکل کم ہوں گی, کیونکہ ہم ایکسپورٹس ان ملکوں کو کرتے ہیں جنہوں نے GMOs کو بین کیا ہوا ہے, اور ہم نے سب مکس اپ کر دیا اپنے کھانے پینے میں. تو میں سمجھتی ہوں اس میں سیاسی ایجنڈا ہے. ہمارے پاس قرضہ اتارنے کے لیے کوئی چیز نہیں بچے گی. جی بالکل. اور میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, بہت سے لوگ بار بار یہ کہتے ہیں, بہت سے لوگ کہ دیکھیے پاکستان کو اتنا مقروض کریں گے کہ پھر آخر میں ہمارا ایٹمی جو اثاثہ ہے اس کو رول بیک کروائیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ حالات اس طرف لے جائے جا رہے ہیں کہ ایک طرف تو ہمیں اتنا مقروض کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایکسپورٹس بالکل اس وقت کم ہوں گی. ہم کیسے اپنے یہ قرضے ادا کریں گے؟ تو شاید ہمیں اس طرف لے جایا جا رہا ہے کہ پھر ہمیں اپنا ایٹمی اس کو پھر وہ ڈکٹیشنز آئیں گے. اور تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں سیاسی ایجنڈاز بھی ہیں, مانیٹری بہت اہم باتیں آپ بتا رہی ہیں اور بہت اہم ایشوز کی طرف آپ نشاندہی کر رہی ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ بھی بتاتی چلیں کہ ہماری اکانومی کی اس وقت کیا پوزیشن ہے, کیونکہ جب اسحاق ڈار سے ہم سنتے ہیں, جب نواز شریف صاحب کو ہم سنتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ 2013 کی نسبت بہت مضبوط ہو گئی ہے, بہت بہتر حالات ہو گئے ہیں. ساری 59 ملکوں کے لوگ جو ہیں یہاں CPEC میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, شامل ہونا چاہتے ہیں. ہمارے پاکستان اسٹاک ایکسچینج ساری دنیا سے آگے نکل گئی ہے. چائنا, امریکہ, نیو یارک کی اتنی ترقی نہیں ہو رہی ہے جتنی ہمارے ہاں ہو رہی ہے, اور ہمارے جو فارن ریزروز ہیں وہ بڑی تیزی سے اوپر جا رہے ہیں. تو آپ کس طرح دیکھتی ہیں, حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ معیشت جو ہے وہ کافی زبوں حالی کا وہ ہے. CPEC ضرور ہو رہا ہے, مگر سب سے پہلے ایگریکلچر کی بات کر لی جائے جس میں GMO کے بیج استعمال بھی ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ پنجاب میں جس وقت پاکستان میں سیڈ ایکٹ میں ترمیم بھی نہیں ہوئی تھی, اس وقت پنجاب میں بڑے خفیہ طریقے سے بیج بدل دیے گئے کپاس کے. اس وقت انلیگل تھا کوئی اور بیج استعمال کرنا سوائے اس بیج کے جو قدرتی بیج تھا, اور 3000 لوگ مامور تھے اس بات پہ کہ وہ دیکھیں کہ اگر کوئی اور بیج استعمال ہوا ہے تو وہ اس کاشت کو تلف کر دیں. مگر ایک US نے ایک پروجیکٹ دیا تھا
کاٹن پروڈکٹیوٹی اینڈ انہینسمنٹ پروجیکٹ، اس کے لیے ڈاکٹر شیفلر آئے تھے امریکہ سے، اور اس پروجیکٹ کے 2 ہدف تھے. ایک تو یہ تھا کہ کاٹن کی پروڈکٹیوٹی بڑھائی جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ کرل لیف وائرس کا خاتمہ ہو. یہ پروجیکٹ ختم ہو گیا، یہ دونوں ہدف نہیں کامیاب حاصل کر سکا. انڈیا کی بہت بڑھ گئی کاٹن جو ہے، انڈیا میں بہت ذرا زیادہ ختم ایلڈ کر ان کی لوں، بڑھ گئی. ذرا میں مکمل کر لوں. یہ دونوں ہدف نہیں حاصل ہو پائے، مگر یہ ہوا کہ امریکن گورنمنٹ نے ڈاکٹر شیفلر کو ایک ایوارڈ دے دیا. وہ ایوارڈ کس بات کا دیا تھا؟ کیونکہ جس وقت یہ پروجیکٹ چل رہا تھا اسی دوران پاکستان کے کپاس کے بیج خفیہ طور پہ بدل دیے گئے اور قدرتی بیج ہٹا کے جینیٹیکلی ماڈیفائڈ بیج استعمال کر لیے گئے. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ کاٹن کی جو پیداوار تھی، میں ایک معیشت کے لیے بتانے کہ یہ میں نے بیک گراؤنڈ اس لیے دیا ہے کہ کاٹن کی جو پیداوار ہے اس میں ان بیجوں کے استعمال سے 1/4 کمی ہوئی ہے. اچھا جی، اور وہی پھر ایکسپورٹ پہ اثر پڑا. وہی پھر ایکسپورٹ پہ اثر پڑا، اسی سے پھر ہماری کاٹن کی ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ اس کا اثر پڑے گا. اور اب بجائے اس کے کہ ہم اس سے سبق سیکھتے اور چیزوں میں نہ جاتے، لگتا ہے کہ جیسے بالکل ہی کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کہ خود رزلٹ سامنے موجود ہیں کہ آپ نے وہ بیج استعمال کیے، آپ کی پروڈکشن 1/4 کم ہو گئی، تو اب انہوں نے کہا کہ ہر چیز میں یہ بیج استعمال کرو. سعید عزیز صاحب، آپ کو یاد آ گیا ہوگا کچھ، ہم نے پچھلے پروگراموں میں ذکر کیا تھا کہ ایس ایم منیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر یہ ساری ایکسپورٹ میری وجہ سے گری ہیں تو میں استعفیٰ دیتا ہوں، اور وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا نہیں آپ کنٹینیو کریں، اور اس میں کہا گیا تھا کہ انٹرنیشنلی ایسے ایٹماسفیئر ہیں. لیکن اب آپ کو وجوہات سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس اگر گر رہی ہیں، پاکستان کی جو میجر آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ساری ٹیکسٹائل اورینٹیڈ ہیں اور کپاس سے وابستہ ہیں، تو وہ نیچے آ رہی ہیں. تو اس کے پیچھے یہ بیجز ہیں جو آپ کے ڈاکٹر صاحب بتا رہی ہیں کہ راتوں رات بدلے گئے ہیں یا کس طریقے سے نقصان پہنچایا گیا ہے. تو اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے ایکسپورٹس گرنے کی وجوہات وہ نہیں ہیں جو عالمی سطح پر بتائی جا رہی ہیں، بلکہ اس طرح کی سازشیں اور اس طرح کے عوامل ہیں. یہ سازشیں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر کی طرف میں اشارہ کروں گا، نشاندہی کروں گا. ہمارے کامرس منسٹر ہوتے تھے احمد مختار صاحب پیپلز پارٹی کے دور میں، انہوں نے آنکھ بند کر کے بہت سارے چارٹر پہ سائن کیا، سینیٹری، فائٹو سینیٹری، ایزوڈائز، کیمیکلز، ایون لیبر تک کے جو کہ WTO کے اس میں ڈومین میں آتا ہی نہیں ہے سبجیکٹ، اس پہ بھی انہوں نے آنکھ بند کر کے سگنیچر کیے. اس پر ان سے یہ کہا گیا، یعنی انڈیا نے، برازیل نے، ارجنٹینا نے، ساؤتھ کوریا جیسے کنٹریز نے ان سے یہ کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ آنکھ بند کر کے سائن کر رہے ہیں، اس میں تو آپ پھنس جائیں گے، آپ پہلے ٹائم لیں. اور یہ وہ کنٹریز جن کا میں نے نام لیا، یہ وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے سائن نہیں کیا تھا، کسی بھی چارٹر پہ سائن نہیں کیا تھا، کسی معاہدے پہ سائن نہیں کیا تھا کہ جی ہم کیوں پھنسے بلا وجہ کے لیے. انہوں نے کہا جی ابھی ہمیں وقت چاہیے، ان تمام چیزوں کے لیے تیاری کے لیے وقت چاہیے، ہم ابھی اتنی جلدی سائن نہیں کر سکتے. اور انڈیا نے آج تک بہت سارے چارٹر پہ آج تک سائن نہیں کیے، برازیل نے آج تک سائن نہیں کیا بہت ساری چیزیں. ان معاہدوں کے اوپر سائن کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور وہ جس طرح NPT اور CTBT کے اوپر جو ہے دباؤ ڈالا گیا تھا کہ آپ معاہدے پر سائن کرتے ہیں، اسی طرح ان معاہدوں کی بھی اہمیت ہے اور اس کے دورس نتائج نکلتے ہیں. اگر بغیر سوچے سمجھے سائن کر دیے جائیں گے مختلف معاہدے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا نتائج قومیں بھگتتی ہیں، نسلیں بھگتتی ہیں. اور آج وہ پاکستان کے سامنے حالات ہیں. موضوع بہت وسیع ہے، اس پہ بہت مزید گفتگو ہو سکتی ہے. انشاءاللہ موقع ملا تو اس پہ مزید پروگرام کریں گے، مزید نشستیں اس پہ ہونی چاہیے. اور بھی ہمارے میڈیا کے دوست ساتھی جو اس کو سن رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، انہیں بھی چاہیے کہ اس موضوع پہ اور اس طرح کے جو موضوعات ہیں ان کو زیر بحث لائیں اور لوگوں کو بتائیں، آگاہی دیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، کس طرح کی سازشیں جو ہیں دشمن کر رہا ہے اور پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہ رہا ہے. پاکستان کے اوپر بایولوجیکل وار جو ہے وہ تھوپ دی گئی ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کئی معاملات میں کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہم لڑائی کس سے لڑ رہے ہیں، اور ہمارے اندر جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں وہ اپنے کم عقلی کی وجہ سے یا اپنے لالچ کی وجہ سے، خود غرضی کی وجہ سے وہ اس طرح کے فیصلوں میں شامل ہو جاتے ہیں، جس کا نقصان بہرحال پوری قوم کو اور پورے نسلوں کو بعد میں اٹھانا پڑتا ہے. آج کی ڈسکشن میں ہم نے کوشش کی کہ ان موضوعات کو زیر بحث لاتے ہوئے آپ کو صحیح صورتحال سے آگاہ کریں. اپنے مہمانوں کا، ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ کا، ساجد عزیز صاحب کا اور شہزاد چغتائی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے آئندہ پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان صالح مجید کو پروگرام A to Z کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.